आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। माशरती बीमारियां, मदीने की रियासत और अच्छाई का रास्ता, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। किसी भी लिहाज से देख लें, किसी भी कसौटी पर परख लें, हर समत और हर पैमाने पर यही वाज़े होगा कि हमारा माशरा एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माशरा नहीं है। झूठ हो, फरेब हो, रियाकारी हो, हसद हो, रिश्वत हो, लालच हो, बेईमानी हो, धोखादही हो, मुनाफकत हो, कौल व फेल का तजाद हो, चुगलखोरी हो, नाप तोल में कमी हो, मुनाफाखोरी हो, धौंस और धांधली हो, दूसरों को हकीर, खुद को ऊंचा समझना हो, बगैर सबूत इल्जामात और तोहमत लगाना हो, नफरत, तशद्दुद या इंतहा पसंदी हो। आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो इस माशरे को लाहक ना हो? और अखलाकी पस्ती की तो कोई हद ही नहीं है। पता नहीं क्यों शफकत, प्यार, मोहब्बत, रवादारी, एतदाल, मियाना रवी, अखलाकी हसना, ईसार, कुर्बानी और इसी तरह की दूसरी सफात में हमारा दिवालिया निकला हुआ है। अमानत, दयानत, सदाकत जैसे औसाफ हमारे लिए सिर्फ किताबों में बंद कहानियों तक ही महदूद क्यों रह गए हैं? हमारा हाल ये है कि रियाकारी और दिखावा ऐसा कि अल्लाह का जिक्र भी उस वक्त तक नहीं करते हम जब तक गिनती के लिए तस्बीह हाथ में ना पकड़ लें। कानून की हुक्मरानी सिर्फ किताबों और तकरीरों में कैद है। असल में तो कानून ताकतवर के घर का गुलाम है। हम आइन के एहतराम के नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन जब इम्तहान का वक्त आए तो आइन से इनराफ करने में एक सेकंड नहीं लगाते। खुद को जिंदा और मकबूल बनाने के लिए सुबह शाम झूठ गढ़ते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने पगड़ियां उछालने का काम आसान ही नहीं, ठीक ठाक तेज भी कर दिया है। फेक न्यूज फैलाना मशगला बन गया है। सोशल मीडिया पर कोई भी गाली गलौज से महफूज नहीं, ना बड़े का लिहाज है ना छोटे को छूट है। अगर कोई आपको पसंद नहीं या किसी के नजरियात आपसे नहीं मिलते तो बस फिर आपकी खैर नहीं है। शायद हम दुनियावी अंधी तकलीद में गुम होकर अपनी शख्सियत ही खो बैठे हैं, अच्छे बुरे की पहचान भूल बैठे हैं, नेकी का रास्ता भूल बैठे हैं, जात बिरादरियों में तकसीम होकर अपने लिए अहले नुमाइंदा चुनना भूल बैठे हैं, तासुब और नफरत में रिश्ते नाते, दूसरों के हुकूक और अपने फराइज भूल बैठे हैं। क्या ये माशरती बीमारियां दीन से दूरी की वजह से हैं और हम अपने अंदर की अच्छी सफात को कैसे जिंदा रख सकते हैं? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज बहुत ही खास मेहमान, मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब, जो एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। मौलाना साहब, रमज़ान की आखिरी ताक रातें हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि लैलतुल कद्र को रमज़ान की आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। तो इस रात की बरकतें क्या हैं, हमें ये बताइएगा, और इसको तलाश कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को कुरान में ज़िक्र किया है, बल्कि उसके नाम पर पूरी सूरत उतारी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर आसमानी किताब कुरान को उतारा लैलतुल क़द्र में। जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब रमज़ानुल मुबारक में उतारी गईं जी। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 21 की रात को आप गारे हिरा में थे। पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो अल्लाह ताला ने इस रात की बंदगी को 1000 महीनों की बंदगी से ज़्यादा करार दिया है। सहाबा बैठे थे और आपने ज़िक्र किया बनु इसराइल के कुछ लोगों का जो 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारी तो उम्र ही 80 साल नहीं होती, अक्सर तो उससे पहले निमट जाते हैं। तो उस पर अल्लाह ने इस सूरत को उतारा, क्या मेरे महबूब
ہم آپ کی امت کو تحفہ دیتے ہیں کہ ایک رات میرے لیے جاگ لیں تو یہ ایک رات ان کے لیے 1000 مہینوں کی بندگی سے زیادہ بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں جی. اس سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے. اب وہ اجر مختلف ہوگا، جس نے جتنا اچھا گزارا ہوگا رات کو اس کا اتنا زیادہ ہو جائے گا. باقی تلاش کرنے کی کوئی نشانی تو اس کی ہے نہیں. 21 23 25 27 29 جی. ان 5 راتوں میں جو جاگ لے، آج کل تو راتیں بھی چھوٹی ہیں، جی. تو اس کو یقیناً انشاءاللہ شب قدر نصیب ہو جائے گی. مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ اہتمام کے ساتھ سحری، افطاری، فرض نمازیں اور تراویح عطا کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو ہے اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں اس کی برکتیں کیوں نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کرپشن، لوٹ مار، دھوکہ دینا اور ظلم کرنے میں ہم بہت آگے ہیں. تو کیا عبادات کا تعلق بھی نیت سے ہے کہ انسان کس نیت سے عبادت کر رہا ہے؟ اصل میں قرآن نے ایک فیصلہ کن بات کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کرو گے تو اس کا صلہ دیکھ لو گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برا کرو گے تو اس کا بھی انجام دیکھ لو گے. تو عبادت کرنے کا اجر ملے گا، لیکن جو آپ برائیاں بتا رہی ہیں جی. اس کی پکڑ بھی ہوگی. تو حساب تو ہر چیز کا ہے. ہمارے ہاں ایک ایسا تاثر ہے کہ اگر ایک شخص کی زندگی غلط ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں. ایسے ہی ہے. جو کار خیر کوئی کر لیتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے، جب وہ برائی کرتا ہے تو وہ بھی لکھی جاتی ہے. پھر ان کو تولا جائے گا تو فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اور جس کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ہاویہ، جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. تو اور وہ اتنا باریک تولنے والا ترازو ہے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کا 1/4 حصہ بھی اگر ہوگا، رائی کا دانہ ہوتا ہے جی. یہ اس کے شوگر کا جو ایک دانہ ہوتا ہے اس کے برابر. جی. تو فرمایا اگر اس کا کوئی 4، 5، 10واں حصہ بھی ہوگا تو وہ ترازو اتنا زبردست ہے کہ اس کو بھی تول کے دکھا دے گا، اچھے کو یا برے کو. جی. گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان میں ریاست مدینہ کا بہت ذکر ہوتا رہا ہے، اور عمران خان نے یہ نعرہ متعارف کرایا تھا. تو آپ کو مایوسی ہوئی کہ وہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں مل سکا، 4 سال کا عرصہ اس کے لیے ناکافی تھا، یا آپ مطمئن ہیں کہ کم از کم انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے؟ اور ریاست مدینہ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھی، ایماندار اور قابل ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو خان صاحب نے اس کام کے لیے جن لوگوں کو چنا، آپ کے خیال میں وہ درست تھے، ٹھیک تھے وہ؟ میں تو کوئی سیاست میں بالکل ہی نہیں ہوں، تبلیغی محنت سے میرا تعلق ہے. لیکن ایک سادہ سی بات ہے کہ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو تھی نہیں جو عمران خان بنا تھا. ریاست مدینہ کا اس نے تصور دیا، ہم نے اسے بنانا تھا. کہ ابھی آپ نے بات کی کرپشن ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے. تو جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، رشوت والا رشوت چھوڑتا، اور دھوکہ دینے والا دھوکہ چھوڑتا، ظلم کرنے والا ظلم چھوڑتا، فحاشی کرنے والا فحاشی چھوڑتا، بدکاری کرنے والا بدکاری چھوڑتا، لڑنے والے قتل و غارت کی دشمنیاں ختم کر کے صلح کرتے. تو ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو بنائی جاتی، وہ تو لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح ہمارے نبی کی زندگی تھی. اپنانا تو میں نے تھا، جی. آپ نے، معاشرے نے قبول نہیں کیا تو اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے. آپ ایک معروف عالم دین ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کی رائے ہوگی. آپ نے عوام سے عمران خان کو سپورٹ کرنے کی درخواست کی تھی اور عمران خان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے مولانا صاحب، جنہوں نے آپ کو سنا
انہوں نے عمران خان کو سپورٹ بھی کیا، لیکن آپ کے خیال میں وہ کیا خامیاں یا کیا کوتاہیاں تھیں جو عمران خان اگر نہ کرتے تو بہت کچھ بہتر کر سکتے تھے؟ ان سے عوام کو بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میں نے دعا بھی اس لیے کی تھی کہ اس نے ایک اچھا تصور پیش کیا تھا، باقی میں دعا تو سب کے لیے کرتا ہوں کہ چونکہ میری محنت کا جو میدان ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ جی، کوئی اپوزیشن ہو، کوئی حکومت ہو، میرا میدان محنت ایک الگ ہے۔ میری محنت اس چیز پر ہے کہ یہ جب آنکھیں بند کریں گے یا میری آنکھیں بند ہوگی تو پہلا جھٹکا تو مجھے موت دے گی، دوسرا جھٹکا قبر دے گی، قبر کے اندھیرے، قبر کی گھٹن، پھر اس سے خوفناک حشر ہے، پھر اس سے خوفناک اعمال کا تلنا ہے، اس سے خوفناک پلسرات ہے، اس سے خوفناک جہنم کی آگ ہے۔ تو میرے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان مرد، عورت، جوان، بچے بچیاں، یہ ان ساری منازل میں سرخرو ہو کر جنت میں چلے جائیں، میری محنت یہ ہے۔ اس لیے میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہ ریاست مدینہ ایک آئیڈیل ریاست تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جوڑنے کا کام کیا اور یہاں تک فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو آج ہم جو یہ سیاسی اور معاشرتی نفرتوں اور گالم گلوچ دیکھتے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ اب کسی کو گالی دینا، بغیر ثبوت کے کسی پہ بہتان لگانا، کسی کی عزت اور پگڑیاں اچھالنا، مولانا صاحب یہ بندہ کوئی بھی یہ کام کرے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، کسی بھی جماعت یا کسی گروہ سے اس کا تعلق ہو، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سباب المومن فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ قرآن میں آتا لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک دوسرے کو غلط طعنے اور برے ناموں سے مت پکارو، بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کی عزت کو اچھالیں، کسی کی پگڑی کو اچھالیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان من قذف مومنۃ ببہتان، جس نے کسی نیک عورت پر برائی کی تہمت لگائی، کسی پاک دامن عورت پر برائی کی تہمت لگائی، پھر اس کے بعد وہ 100 سال مصلے سے اٹھا ہی نہیں، 100 سال مصلے پہ عبادت ہی کرتا رہا، اور اس بی بی سے معافی نہیں مانگی، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، تو 100 سال کی بندگی کے بعد بھی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مومن عورت پر بہتان باندھنے کے عوض اس کی 100 سال کی نیکی اللہ تعالیٰ رد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو چونکہ اس کا اصل سبب تو ہم خود ہیں کہ میری پوری قوم قرآن سے دور ہے، اور میری پوری قوم اپنے نبی کی زندگی سے دور ہے، اور جہالت ہے، جاہل کا جدھر رخ ہو جائے وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ جو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہمیں انسانیت تو سکھائی نہیں جاتی، انسانیت تو میرے نبی نے سکھائی، اور اللہ نے ہمیں ہدایت والی کتاب دی، ہدی للمتقین، قرآن دیا۔ تو قرآن بھی نہیں ہم پڑھتے کہ اس کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، جس عالم کا ترجمہ پسند ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اپنے پیارے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری، اور ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے پھر کیسے لبیک کہا۔ 1,24,000 نبیوں میں واحد ہمارے نبی ہیں جن کے صحابہ کو اللہ نے وعدہ کیا، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ کو میں جنت دوں گا۔ تو یہ اس سے ہم بالکل، میں نے ایک بچے سے پوچھا، وہ اے لیول کر رہا تھا، میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔
میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے. اب یہ تو ہماری یوتھ کا حال ہے. تو انہوں نے ہی آگے جا کے عہدے سنبھالنے ہوتے ہیں، دفتر سنبھالنے ہوتے ہیں. جب وہ اتنے جاہل ہو گئے ہیں قرآن سے، اپنے نبی کی زندگی سے، تو زندگی تو انبیاء سکھاتے ہیں، یہ ادارے زندگی تو سکھاتے نہیں ہیں. جی یہ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے. ہر پاکستانی اس میں وہ ذمہ دار ہے اس ساری تباہی کا. مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے بچے سے پوچھا کہ آپ حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ اس کا جواب آپ کے سامنے تھا. تو کیا ہمارے جو کیریکولم ہے اس کا بھی مسئلہ ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ارسطو اور سقراط کے بارے میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا. اور اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے یہ تہمتیں اور بہتان لگانے کے حوالے سے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو ریاستیں سزائیں دے سکتی ہیں، اور کیا سزا دے سکتی ہے؟ ہمارا قانونی شرعی نہیں ہے. اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو اور بہت سچا امانت دار جج ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کا لکھا ہو، وہ بھی انگریز کا، کچھ 100-125 سال پرانا قانون ہے. اس میں کسی کو کیا رعایت ملے گی یا کیا انصاف ملے گا؟ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے. قیامت کے دن جتنے امراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے ایسے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے. اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی. اگر وہ ظالم کی حمایت میں حکمران چلتے رہے، خود ظالم ہو کے چلتے رہے، قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے، تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے. اسلام میں یہ حکمرانوں کے لیے تحائف لینے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ چونکہ آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، تو جو یہ لیتے ہیں، اور کیا یہ خیانت کے زمرے میں آتے ہیں، یا اس کا صرف اخلاقیات سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یا یہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے جی، اور اس کی کیا ترتیب ہے. اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص طور پر جو تحفے بھیجے جاتے تھے وہ آپ قبول فرماتے تھے. آپ کا جو خچر ہے دلدل، مشہور خچر ہے دلدل اس کا نام تھا، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے خارجیوں کے خلاف قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی. وہ مصر کے حاکم نے آپ کو، مقوقس اس کا نام تھا، اس نے آپ کو تحفے میں بھیجا تھا. تو یہ شرعی مسئلہ تو مجھے معلوم ہے، پاکستان کا قانون کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. آپ نے اسے قبول فرمایا. جی، یہ قومی خزانے کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی کس حد تک ذمہ داری ہے، حکومت کی کس حد تک ذمہ داری ہے؟ ہے ہی ساری ان کی ذمہ داری. بیت المال کی، حضرت بنو امیہ حکمران بنے تو انہوں نے قومی خزانے کو اپنی ملکیت بنا کے استعمال کیا، اور اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسے بے دریغ استعمال کیا، ظلم و ستم بٹھائے. اسی تخت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے 98 ہجری میں. تو انہوں نے بیت المال کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ایک دن ایسا حال ہوا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی،
کہ فاطمہ تیرے پاس 1 درہم ہے، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگیں کہ امیر المومنین، خزانہ سونے چاندی ہیرو جواہرات سے بھرا پڑا ہے، کیا آپ اس کا 1 درہم کا حق بھی نہیں کہ اس لے کر آپ انگور منگوا لیں؟ تو تڑپ گئے اور رونے لگے کہ فاطمہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیٹیاں منہ پہ دوپٹہ رکھ کے آپ سے بات کر رہی تھی۔ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ منہ پہ دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ بچیوں سے پوچھا، آپ کے 12 بچے بچیاں تھے۔ تو ان کی جو خادمہ تھی نا وہ رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی ہے، اس کی بو ہے منہ میں، بدبو ہے، تو آپ کو بدبو سے نفرت ہے، تو آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے منہ کے اوپر دوپٹے رکھے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ بیٹیوں کا دکھ بہت کم برداشت ہوتا ہے، بالکل، لیکن پھر کہنے لگے میری بچیو، میں تمہیں بڑے اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن تمہارا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خزانہ قوم کا ہوتا ہے، حکمران کے ذمے ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ پہلے جو بنو امیہ کے 3 حکمران مرے، عبد الملک مرا، پھر ولید مرا، پھر سلیمان مرا، تو حضرت عمر نے ان کو قبر میں اتارا۔ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ جو مفتی شام تھے ان کو بلا کر کہا کہ میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا، جب اس کے کفن کو کھول کے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا اور چہرہ قبلے سے ایسے ہٹ چکا تھا، حالانکہ ہم قبلے میں فکس کرتے ہیں۔ عبد الملک کی یہ جگہ لال سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا تو جب میں نے اس کے چہرے کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، اور سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ میں سب سے خوبصورت تھا، تو اس کی جب میں نے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ بھی کالا پڑ چکا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ بلکہ سلیمان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا اتارنے کے لیے تو وہ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی نیچے رومال ڈالتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ ہم جو مرد ہیں وہ دفن کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو اب سلیمان کی ڈیڈ باڈی ایسے ہلنے لگی، ایسے ہلنے لگی، تو اس کے بیٹے بولے کہ ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھتیجو زندہ نہیں ہے، اللہ نے قبر کا عذاب قبر سے پہلے شروع کر دیا ہے، جلدی ڈالو اس کو قبر میں۔ یہ تو 3 خلفاء کی موت ہے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 3 بر اعظم شخص کی حکومت تھی اور 2.25 سال ٹوٹل حکومت کی، اور 2.25 سال میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے نکلتے تھے، زمانہ راست بازی دیانتداری کا تھا، تو سب کہتے جی ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، ہمیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو اسپین سے لے کر جنوبی فرانس سے لے کر اور ملتان تک جس کی حکومت ہو اور ادھر شمالی افریقہ تک جس کی حکومت ہو، تو وہ اس نے اپنی جان پہ مشقت برداشت کر کے قوم کو سکھی کر کے آرام کی نیند سلایا۔ جب اس کے سونے کا وقت آیا تو رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ایسے قبلے کی طرف ان کا چہرہ فکس تھا، وَكَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ، اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ تو یہ محافظ ہوتے ہیں سرکاری مال کے، مولانا صاحب خیانت کریں گے تو بہت بری طرح پکڑے جائیں گے۔ یہ اتنی شاندار سبق آموز مثالیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، یقین کریں یہ باتیں سن کے ان سے سبق سیکھنا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔
لیکن ہمارے ہاں جو یہ حکمران ہیں پھر یہ کس کو فالو کر رہے ہیں, ان کا کون رول ماڈل ہے؟ یہاں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قومی خزانے سے ان کے تمام اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اس پہ ان کو کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی. کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمران بھی نازل کر دیے جاتے ہیں ہمارے اوپر؟ جیسی پرجا ویسا راجا, جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی راجے ہوتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر پہلا شخص ہے جس نے پورا ہندوستان فتح کیا جی, اور 50 برس حکومت کی, اور قرآن ہاتھ سے لکھ کر بیچ کے اس سے اپنی گھر کا خرچہ چلاتا تھا, اور کپڑے کی ٹوپیاں سی کر اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا, اور ساری عوام خوشحال تھی. تو ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے بادشاہوں سے. بالکل. باقی جیسے آج کل کے ہیں ویسے بھی آئے, لیکن ایسے نمونے آئے میں حیران ہوں کہ مجھے نا اولیاء کرام تو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. مجھے حیرت ان بادشاہوں پر ہے کہ جنہوں نے بادشاہت کر کے اللہ کو راضی کیا, جن کے آگے ہزاروں شکلیں ہوتی تھی گناہ کی, نافرمانی کی. محمود غزنوی نے 33 برس حکومت کی اور وہ 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مقبرہ جو تھا نا وہ پھٹ گیا, قبر بھی پھٹ گئی. تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے قبر کو ذرا صاف کیا تو دیکھا تو اس کی ڈیڈ باڈی ایسے پڑی تھی جیسے کوئی آج دفن کر کے گیا ہو. 1000 سال کے بعد بھی محمود غزنوی کی جو لاش تھی بالکل صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے ہاتھ کو چھوا تو بالکل نرم و گداز تھا, اور اس نے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. ہمارے نبی بادشاہوں کو بھی نمونہ دے کر گئے, بے شک, مالداروں کو بھی نمونہ دے کر گئے, امیروں کو بھی نمونہ دے کر گئے, غریبوں کو بھی نمونہ دے کر گئے, طاقتور کو بھی نمونہ دے کر گئے, کمزور کو بھی نمونہ دے کر گئے, عورتوں کو بھی نمونہ دے کر گئے. زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کے نور کی چمک پڑ رہی ہے. بے شک, بے شک. ہم اندھے ہو گئے ہیں, ہم نے نہ کبھی اپنے نبی کو پڑھا نہ کبھی ان کو سنا, تو کیسے پتا چلے گا کہ مولانا صاحب اسی لیے آج ہم زوال پذیر ہے نا, اسی لیے آج اب ان حالات کو پہنچے ہوئے ہیں. اب ایک بہتر معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے, میں بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھوں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کیسے ممکن ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اپنی ذات سے کیا جائے یا پھر معاشرے کی اصلاح کی کوشش کس طرح سے کی جائے؟ اور یہ جھوٹ, بددیانتی اور خیانت یہ کیسے ایک معاشرے کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں, اور خاص کر جو ہمارے علماء ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کردار بنتا ہے؟ اور اس وقت جو علماء سیاست میں ہیں کیا وہ اس حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں, یا تبلیغ کرنے والوں کے قول و فعل میں جو تضاد پایا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ معاشرے کی تشکیل یا معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی ایسے اجتماعی فارمولہ کوئی نہیں ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم گھمائیں گے تو جھوٹے سچے بن جائیں گے, بدکار پاک دامن بن جائیں گے. جیسے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں کہ ہم 5ویں جماعت کے بچے کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلا سکیں, اس کو 7 برس کا راستہ طے کرنا ہے, پھر وہ میڈیکل میں جائے گا, پھر اس کو 6 برس کا راستہ طے کرنا ہے, پھر وہ MBBS میں جائے گا, MBBS پورا کرے گا. تو یہ آرڈر دینے سے نہیں ہے. حکومت ناکام ہے معاشرے کی تشکیل میں, اس کی ابتدا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرے رب نے مجھے کہا سب سے پہلے میں مسلمان بن کے دکھاؤں اور میں شرک سے بیزار ہوں. تو یہ اپنی ذات سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنی ذات کو سنواروں. یہ ہے محنت کا صحیح طریقہ. اس وقت یہ ہے کہ اوروں پہ ہم حملہ کرتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. ہمارے دینی حلقوں کا بھی یہی حال ہے, فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں.
اور کوئی پازیٹیو پیغام دینے والے بھی ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثریت وہ اس نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں۔ تو جمعے کے دن لوگ آتے ہیں کہ کوئی اللہ کی بات سنیں، وہ آگے کیا کیا سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ نے حکمرانوں سے کہا ہی نہیں، اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے نبی سے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیں اور انہیں آخرت کے انجام سے ڈرائیں۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے آخرت پیش کریں، جی، نبی کی زندگی پیش کریں، نبی کی سیرت پیش کریں، اور جو اپنے اپنے عقائد ہیں اختلافی وہ اپنے ذات کے ساتھ رکھیں، یا جو لوگ ان سے ریلیٹڈ ہیں بس ان تک رکھیں۔ کیا بات اس ہے، کو مسلط کرنا جی، یہ نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ایسے ہوتا ہے، لیکن نفرت بھڑک جاتی ہے۔ تو اختلاف رائے کے باوجود اگر ہم پازیٹیو چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، ایسے ہی ان کا تذکرہ ہوگا تو نفرت بھی کم ہوگی، اور ہر ایک جب نکلے گا مسجد سے تو کچھ لے کے نکلے گا۔ عمران خان پہ ہم کئی حوالوں سے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ایک کارنامہ ان کا ضرور یاد رکھا جائے گا میرے خیال میں، اور وہ ہے انہوں نے اسلام و فوبیا اور مغرب میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت اور بغض کے خلاف جتنی آواز اٹھائی ماضی میں شاید کسی نے نہیں اٹھائی۔ اب جا کے OIC کی قرارداد پر اقوام متحدہ نے ہر سال 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو عمران خان کی اس کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ مولانا صاحب شاید وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے توہین رسالت پر بھی سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے مغرب کو سمجھایا کہ آپ اپنے انبیاء کو احترام نہیں دیتے، لیکن تمام انبیاء اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد روس کے صدر پیوٹن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی کہا کہ توہین رسالت آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان کو وہ کریڈٹ کیوں نہیں مل سکا جو ان کو ملنا چاہیے تھا؟ وہ تو ہم نے دینا تھا، ہم نے دیا ہی نہیں۔ اصل یہ کریڈٹ تو ان کا ہے، ہر انسان کچھ علماء نے بھی نہیں دیا، اور اچھائی کا مجموعہ ہوتا ہے، کچھ کمیاں ہوتی ہیں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا، اور اللہ کا نبی دے گا، تو ہم چاہے نام بھی دیں تو اتنا بڑا کام کیا، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے جی، کہ اس فورم پہ جا کے بولتا، وہ شخص بولا جرأت کے ساتھ، ہم اس کی کاوش کو سراہتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اچھا، ایک میڈیا پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کو کچھ شکایتیں بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں میڈیا کے کردار میں کیا خامیاں ہیں جن کو درست کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ایسے ہی ہے نا یہ مولانا صاحب، جیسے ہر جگہ اچھے اور برے دونوں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن پورے میڈیا کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کسی بھی بری بات کا۔ دیکھیں، میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے ذہن سازی کا، اور بدقسمتی سے ہمارا جو زیادہ میڈیا ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، اور بریکنگ نیوز، ہر ایک کا جو معاملہ ہے نا وہ ریٹنگ لینے کا بنا ہوا ہے جی، کہ ریٹنگ بڑھاؤ، چاہے جیسی بھی خبر لگانی پڑے، جیسی بھی بریکنگ نیوز لگانی پڑے۔ اصل جو مالکان ہیں ان کے سامنے قوم کی تربیت نہیں ہے، اپنا پیسہ جنریٹ کرنا ہے اور اپنے دولت کو بڑھانا ہے۔ تو چونکہ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف جلدی چلتا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف دیر سے چلتا ہے، تو ہمارا اکثر میڈیا وہ نیگیٹو کردار ادا کرتا ہے، پازیٹیو نہیں۔ ایک بات اچھی سنی ہوئی، چونکہ لوگ اب سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہیں، یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنی جھوٹی خبریں لگاتے ہیں ریٹنگ لینے کے لیے، اتنی فیک خبریں لگاتے ہیں
مولانا طارق جمیل کی تیسری شادی 16 سال کی لڑکی سے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ تو میں نے خود دیکھا۔ تو اس لو نے صرف اپنی ریٹنگ کے لیے یہ خبر لگائی۔ تو اس طرح کی جو جھوٹ چل رہا ہے، اور دوسرا ہمارا جو مقصد ہے وہ قوم کی ذہن سازی نہیں رہا، بلکہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ لینا بن گیا ہے۔ ذہن سازی کرنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں، ہیں لوگ، بہت سے لوگ ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جو صرف ریٹنگ کے لیے غلط ٹریک پہ چلتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت یاد کرو۔ یہ سب کو یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے، کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا طارق جمیل کون تھا۔ تو اس دن کے لیے آج اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ مولانا صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سیاسی، معاشری اور معاشرتی ہر حوالے سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ اب عوام میں پریشانی اور بے چینی ہے۔ آپ ملک اور قوم کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعا فرما دیں۔ آپ کی دعا پر لاکھوں لوگ آمین کہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کو لیلۃ القدر بنا دے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام بھی ختم کریں گے۔ پلیز۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دیس دیا، اور ایک بہت خوبصورت دیس دیا۔ ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج یہ عدم استحکام کا شکار ہے، انارکی کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے۔ یا اللہ، یہ میں تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں۔ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دیس کا یہ حال ہے اور اس کا یہ چہرہ بگڑ گیا ہے۔ یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور سارے ملک میں افراتفری پھیل گئی، یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، اور ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، اس کی عزت کو بحال فرما۔ پوری دنیا میں مولا ہم ذلیل ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ، کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ایک تیرا ہی دربار ہے جو غریبوں کی بھی سنتا ہے، جو مظلوم کی بھی سنتا ہے۔ مظلوم کی آہ پر تیرا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ، میرا دیس ظلم سے بھر گیا ہے، ناعاقبت اندیشی سے بھر گیا ہے، دوست دشمن کی تمیز ختم ہو گئی ہے، گالم گلوچ کا ماحول ہے، بہتان الزام کا ماحول، رشوت، حرام کاری، بدکاری، ہر چیز اپنے عروج پر ہے۔ ہم بے بس ہیں میرے مولا، ہم اس بے بس بوڑھے کی طرح ہیں جو گھر کو جلتا دیکھتا ہے لیکن رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہ وہ تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ اس وقت ہماری وہی حالت ہے میرے، ہم بے بس ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی کہتے تھے کہ متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اس وقت پورے پاکستان کی حالت جی، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ کب ہم اچھے دن دیکھیں گے؟ آنکھ کھولی تو اس کو گرتے ہی دیکھا ہے، یا اللہ ہم سے پہلوں نے سنبھلتے دیکھا ہوگا، ہم نے تو ہر آنے والے دن میں اس کی رات کو تاریک ہوتے دیکھا ہے۔ اب اتنی تاریک ہو گئی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرے چھا گئے میرے مالک، راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے مالک، لیکن تیری بارگاہ میں تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اسی مہینے میں تو نے 313 نہتوں کے ذریعے 1000 کو بٹوا دیا تھا، اور تیرا جبریل ملائکہ کو لے کے آ گیا تھا۔ یا اللہ، اسی جبریل کو بھیج دے ملائکہ کے ساتھ، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ تباہ پڑے، ہم سب قصوروار ہیں، پنجابی بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، بلتستانی بھی، ہم سارے قصوروار ہیں میرے مالک، ہمیں معاف کر دے۔ میں پوری قوم کی طرف سے تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں،
معافی مانگتا ہوں یا اللہ، تجھے ندامت کے آنسو پسند ہیں یا اللہ، اکثریت میرے ملک کی جہنم کا راستہ اختیار کر چکی، اکثریت میرے ملک کی تجھے ناراض کرنے کا راستہ اختیار کر چکی، یا اللہ تو رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے ملک میں پاک دامنی کو زندہ فرما، فحاشی پھیل گئی ہے، بدکاری پھیل گئی ہے، ظلم و ستم پھیل گیا ہے، مظلوم کی سننے والا کوئی نہیں، وہ سناتا بھی ہے تو یا اللہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، یا اللہ یہ ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا میرے مالک، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ، الا من تکلنا، طائف میں تیرے نبی نے تیری بارگاہ میں رو کے عرض کیا تھا، الا من تکلنا، یا اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے پتھر مار مار میرا یہ حشر کر دیا، یا اللہ ہم کس کے حوالے ہو، یا اللہ کرم کرتا، میں ترجمان ہوں 22 کروڑ کی طرف سے، یا اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے، گمراہی سے نکال لے، جنت کا راستہ آسان کر دے، جہنم کی راہوں سے نکال دے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، فراڈ، ظلم و ستم، کرپشن، یہ سارے مافیاز ہیں یا اللہ، انہیں آخرت یاد دلا دے، انہیں قبر یاد دلا دے، انہیں احساس ہو جائے کہ میں نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، مجھے کیڑوں نے کھا جانا ہے، قبر کی گرمی نے مجھے پگھلا دینا ہے، میرا وجود مٹ جانا ہے، پھر قبروں کا نشان بھی مٹ جانا ہے، یا اللہ میری قوم کو یہ سب کچھ سمجھا دے، سکھا دے، اپنی فرمانبرداری دے دے، اپنے نبی کی غلامی دے دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، امت پناہ پیدا کر دے، امت پناہ پیدا کر دے، ہمارا تعارف امتی کے لحاظ سے ہو، کسی فرقہ کے لحاظ سے نہ ہو، سارے میڈیا میں جو لوگ مثبت کام کر رہے ہیں ان کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما، اور جو منفی کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، ہر شعبے میں جتنے لوگ پازیٹیو چل رہے ہیں، حلال طریقے سے چل رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، انہیں ان کی بچوں کی حفاظت فرما، اور جو حرام راستوں پر ہیں، رشوت، ظلم و ستم کے راستوں پر ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما، تیرا حبیب تو دکھی تھا اپنی امت کے ہر فرد کے لیے، سارے نبی قیامت کے دن کہیں گے نفسی نفسی، لیکن ہمارا نبی کہے گا امتی امت، یا اللہ میری امت کو، یا اللہ میری امت کو بچ، یا اللہ تجھے اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، کربلا میں شہید ہونے والے میرے نبی کی اولاد کا واسطہ، یا اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما، ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما، ہماری کوئی نہیں بگڑی بنا سکتا تیرے سوا، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا، تو آ جا میرے مالک، تو آ جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمارے شرکت کی اور بہت ہی خوبصورت دعا آپ نے یہ پوری 22 کروڑ عوام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے، مہربانی بیٹا، پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اچھا بیٹا، اللہ نگہبان۔